वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम एक दफ़े फिर बात करेंगे सबसे पहले जो एक सियासी सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के बाद जो एक कंफ्यूजन रही और लग रहा है कि अब वो सेटल हो रही है, तो उसके बाद से भी ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी इलेक्शंस पर बज़िद है। मगर लग रहा है कि अब थोड़ा उनकी जो एक ये डिमांड है उसमें लचक आ रही है। वो ये कह रहे हैं कि हम बात करने को तैयार हैं अगर इलेक्शंस कॉल हो जाए, डेट के ऊपर जिक्र करें। अब मगर दूसरी तरफ जो इत्तेहादी हुकूमत है वो अभी भी बज़िद है कि उन्होंने अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करनी है। पीडीएम क़यादत का आज इजलास भी एक बहुत अहम हो रहा है इस सारी सूरत हाल के हवाले से। उसमें लंदन से नवाज़ शरीफ साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज़ साहिबा और बाकी पीडीएम की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी की क़यादत जो है वो उसमें हिस्सा ले रही है। अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं और ज़राए से जो ख़बरें चली हैं तो उनमें ये कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब ने आज भी अपना मौक़िफ़ दोहराया है कि वो तो पहले दिन से हुकूमत लेने के हक़ में नहीं थे और उनके ख़याल में अगर हुकूमत को मज़ीद चलाया गया तो मसाइल पैदा होंगे नून लीग के लिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज एक मीडिया टॉक में इस तरह की बात की है कि अगर नवाज़ लीग जो है उसने हुकूमत में रहना कबूल किया तो ये उन्होंने इत्तेहादियों के कहने पे किया, मगर साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इतना ही शौक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शंस का तो वो पहले खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलीज़ को डिज़ोल्व कर दे और उसके बाद फिर इस सारे मौजू पे बात की जा सकती है। इत्तेहादियों की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो इजलास में भी हिस्सा ले रहे हैं, मगर उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक अहम बात की अपनी जो उन्होंने तकरीर की नेशनल असम्बली में, जिसमें उन्होंने जिक्र किया 18वीं अमेंडमेंट का और उन्होंने ये कहा कि जजेस की तरफ से उन्हें ये कहा गया था, खैर उन्होंने जजेस का नाम नहीं लिया, उन्होंने ये कहा कि उनके ऊपर दबाव डाला गया था जब उन्होंने 18th अमेंडमेंट पास की कि अगर वो 19वीं जो अमेंडमेंट है उसको पास नहीं करेंगे तो पूरी 18वीं जो अमेंडमेंट है उसको उड़ा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम इस दबाव में आ गए और ये हमारी गलती थी। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही जो एक सीनियर रहनुमा फ़रहतुल्लाह बाबर साहब, उन्होंने भी ये सारा जो जुडिशरी का मामला है इस पे कुछ रोज़ पहले एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि आइन के आर्टिकल 191 के ज़रिए के तहत जो अदलिया के इख्तियारात हैं उनको महदूद करने की उन्होंने एक तजवीज़ दी थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इसकी तायद भी की थी। इस सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सैयद नज़र साहब, वफाकी वज़ीर तजारत, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जी। जी सर, ये बताइएगा कि ऑब्वियसली पिछले दिनों में काफ़ी एक्साइटिंग टाइम्स इफ यू कैन कॉल इट और काफ़ी ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आए, पर सर ये जो बात बार बार की जा रही है कि आप लोगों का अभी भी ख्याल है कि हुकूमत को चलाया जाए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो नहीं चाहती थी कि इस तरह एक दफ़े इमरान खान साहब को हटाने के बाद हुकूमत की जाए, वो चाहते थे कि इलेक्शंस हो जाए, मगर ऑब्वियसली बाकी इत्तेहादियों ने भी कहा और ख़ास तौर पे आपका नाम जनरली जो है वो सामने आता है कि आप लोगों ने उनको कन्विंस किया। तो सर क्या अब जो सूरत हाल बन रही है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना कोई रवैया या व्यू तब्दील कर रही है इन द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस? देखिए पहली बात तो ये आरपा सवाल ये कि ये कोई क्वेश्चन इस वक्त अंडर डिबेट नहीं है कि हुकूमत छोड़ के भाग जाएं या बैठे रहें। हुकूमत है, देयर हैज बीन अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट इन लाहौर, वो वहाँ पे हुकूमत होगी, पर ड्यूरेशन का मकसद ही ये होता है। खैबर पख्तूनख्वा में अगर एक पार्टी की हुकूमत है और सिंध में एक और पार्टी की हुकूमत है और अब पंजाब में एक और पार्टी की हुकूमत है, तो उसका इससे क्या वास्ता कि आप जो है फेडरेशन को किस तरह से चला रहे हैं। हाँ, ये इश्यूज ज़रूर होंगे। जाहिर है कि अगर एक ही पार्टी हो सारे मुल्क में तो उससे कुछ चीज़ों की डिसीजन मेकिंग आसान होती है,
لیکن اگر نہیں تو تب بھی تو فیڈریشن تو چلتی ہے نا. سو یہ کوشچن جو بار بار میں دیکھ رہا ہوں، میں حیران ہوں کہ اس پہ آپ کے جو میڈیا پہ بہت زیادہ اس بات پہ ایمفسس ہے، کیونکہ اب پنجاب حکومت ختم ہو گئی تو اب فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ریزائن کر کے گھر چلے جانا چاہیے. آئی تھنک دیٹس این انفیئر اسیسمنٹ سر آف. معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ یہ ہمارے ہاں اگر اس پہ بہت زیادہ ہم بات کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو لیڈرز ہیں، ذرا آپ ان کی گفتگو دیکھیں، آپ ان کے ٹویٹس دیکھیں، جس طرح کی بات ہو رہی ہے. آج بھی اس وقت جو پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں سے اگر کوئی خبر سامنے آئی ہے اور جو سب چینلز پہ چلی ہے وہ یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو پہلے ہی حق میں نہیں تھا کہ حکومت بنائی جائے. تو یہ سوال ہم مطلب کہ this is not just a figment of our imagination, it is the kind of conversation جو خواجہ سعد رفیق صاحب بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم سے مشکل فیصلے کروائے گئے. اب آپ بھی جانتے ہیں، مجھے بھی پتا ہے کہ وہ کس کی طرف اشارہ کریں. ہم سے مشکل فیصلے کروائے گئے اور اب کہتے ہو الیکشنز کروا لو. تو سر یہ پھر گفتگو تو خود پاکستان مسلم لیگ نواز کر رہی ہے. دیکھیں یہ چیزیں تو انڈر ڈیبیٹ ہیں اور رہی ہیں اور رہیں گی. اگر خواجہ سعد رفیق ایک اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس کر رہے ہیں کہ جی ہاں ہم سے مشکل فیصلے کروائے گئے، وچ از اے فیکٹ کہ ہم کروائے گئے تو نہیں، ہم ظاہر ہے وی آر آلسو ساورن باڈی. اگر ملک کو یا گورنمنٹ ایک ڈیسیشن لیتی ہے تو اس پہ ہر قسم کا انپٹ تو ضرور آتا ہے، لیکن آخر میں تو آپ نے ہی اون اپ کرنا ہوتا ہے نا، وہی فیصلے آپ نے کرنے ہوتے ہیں. اگر ملک کے حالات خراب نہیں تھے تو ہم مشکل فیصلے نہیں لیتے. کس کو، کون سی گورنمنٹ کو یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھائے لوگوں کو ناراض کرے، یا جو ہے وہ بیٹھے بیٹھائے آئل کی پرائسز جو ہیں وہ بڑھا دے اور اتنی سبسٹینشلی بڑھا دے. جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ تو ہے نا کہ آپ کے پاس جو ڈپلیٹنگ ریزروز کی اگر سچویشن تھی، کیونکہ آپ کی جو ہے انرجی پرائسز دنیا میں بہت بڑھ گئی تھی اور آپ کی جو لوکل پرائسز تھیں وہ بلکہ اس کے ساتھ پیس رکھنے کی بجائے آپ نے الٹا کہہ دیا کہ 10 روپے میں کم کر رہا ہوں. کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کل میری حکومت جا رہی ہے تو آج میں ایک ایسا سوال فیصلہ کروں. So difficult decisions were taken and perhaps continue to be taken کیونکہ ملک کی سچویشن جو ہے وہ اس کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی کہ ہم جو ہے پولیٹیکلی جو ہے آسان فیصلے کریں. ہم کو مشکل فیصلے کرنے تھے لانگ ٹرم. ایک سیکنڈ، ملک کی اکانومی کو ہم نے اسٹیبلائز کرنا تھا. اور اب جب وی آر آلموسٹ ایٹ the verge of having completed all the difficult things، تو ظاہر ہے کہ اس ماحول میں اگر کوئی ری الیکشنز کی بات کرتا ہے تو وہ یہی چاہتا ہے کہ اس ساری چیز کا ایڈوانٹیج لیا جائے. نہیں بٹ نوید صاحب، سر کیا آپ پھر اس بات سے بھی اتفاق نہیں کریں گے، اور میں یہ بالکل مانوں گی کہ یہ تجزیہ ہو رہا ہے اور یہ میڈیا میں تجزیہ ہو رہا ہے، obviously پولیٹیشنز بھی یہ کہتے ہیں بٹ آن دا ریکارڈ شاید کوئی نہ کہتا ہو کہ یہ جو مشکل فیصلے ہیں سر، اس کا شاید نقصان پاکستان مسلم لیگ نواز کو زیادہ ہوا ہے. اور وہ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ جو بائی الیکشنز کا رزلٹ آیا ہے اس سے یہ واضح لگ رہا ہے کہ انہوں نے کافی ان کا نقصان ہوا ہے. اگر آپ لوگ بھی کوئی بائی الیکشن ہوتا شاید سندھ میں اور آپ ہارتے تو ہم تجزیہ تب بھی کر سکتے تھے، مگر کیونکہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے اینڈ ایوری بڈی ازیومز کہ سندھ میں تو آپ کی حکومت ہے اور اگلا الیکشن بھی آپ جیتیں گے، تو اس لیے پھر وہ پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان اس طرح ڈسٹنکشن کی جاتی ہے کہ جی وہ ان کے اوپر بہت زیادہ اس کا بوجھ پڑا ہے اور ان کو نقصان ہوا ہے. دیکھیں میرا خیال کہ جو بائی الیکشنز ہوئی ہیں اس کے ٹائمنگز واقعی اس طرح سے تھے کہ بہت زیادہ پریشر اس لحاظ سے آیا جو پنجاب کے ہمارے کینڈیڈیٹس تھے. لیکن اس میں اکیلا یہ فیکٹر تو نہیں تھا نا، اس میں اور بھی فیکٹرز تھے. اس میں ٹکٹ دینے والا اور جو لوگ کراس کر کے آئے ان کی کے ساتھ کمٹمنٹ جو تھی، وہ ساری باتیں جو ہیں وہ بھی تو فیکٹر ہوئی نا. So it is not just this one. سائیکولوجیکلی تو سر وہ پی ایم ایل این کے لیے کافی نقصان ہوا ہے نا، کہ وہ لگ رہا ہے کہ اب پنجاب میں ان کا جو ایک ہولڈ تھا وہ کمزور پڑ گیا ہے. سائیکولوجیکلی تو اٹس میڈ اے ہیوج ڈفرنس.
नहीं, वो ठीक है, लेकिन PMLN फिर भी अभी भी पंजाब की प्रोबेबली सबसे बड़ी पार्टी है, और ये जो वक्ती उनको सेटबैक मिला है, मेरा ख्याल है कि दे विल बाउंस बैक फ्रॉम दैट। सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से हम नवीद कमर साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें नवीद कमर साहब से और हम उनसे बात करें जो सारा मामला है हुकूमत के हवाले से, और जो बात हो रही है इलेक्शंस की, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो जुडिशरी के हवाले से गुफ्तगू हुई है। जी सर, आपने भी ऑब्वियसली देखा होगा जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर थी नेशनल असेंबली में, आप मौजूद होंगे, और फरतुल्ला बाबर साहब की सर जो ट्वीट सामने आई, तो सर ये अब हम क्या समझें कि जो रूलिंग कोalition है, रेजोल्यूशन भी पास ऑब्वियसली हुआ पार्लियामेंट में, तो सर अब क्या ये हम समझें कि एक संजीदा एफर्ट होगा हुकूमत की तरफ से जुडिशरी की, जो ऑब्वियसली एक बहुत डिबेट भी होती रही है पिछले कुछ सालों में, उनके पावर्स के ऊपर कुछ नए पैरामीटर्स सेट करने के लिए? देखिए, जुडिशरी के पावर्स पे पैरामीटर सेट करने की तो बात नहीं हो रही। जब हम जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो हम सारा जो तरीक़ेकार है जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जब ये डाला गया कि भाई बाय लेजिस्लेशन आप ये सारे रूल्स सेट करेंगे, तो द फ्रेमर्स हैड दिस व्यू कि ये सारी चीज़ इवॉल्व होगी। वो अनफॉर्चुनेटली वो इवॉल्व नहीं हुई, इसलिए वो लगता है कि अब आज हम जो है पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी कर कोई एक चीज़ करने जा रहे हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। हमारे सीओडी में भी ऐसी चीज़ें, फॉर एग्जांपल सीओडी में एक बहुत बड़ा प्लैंक था कॉन्स्टिट्यूशनल कोड का, जो कि 18th सर माफ अमेंडमेंट करिएगा, आपकी बात काट रही हूँ, मैं ये सवाल पूछने भी लगी थी कि सर आप क्योंकि बहुत क्लोजली इन्वॉल्व थे इस सारे मामले में, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद जब 18th अमेंडमेंट हुई, सर तब क्यों नहीं ये फैसला हुआ, और क्यों नहीं आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए 18th अमेंडमेंट में ही कोशिश की? देखिए, जब 18th अमेंडमेंट पे डिबेट हो रही थी और पास हो रही थी, जाहिर है एक तबका जो पॉलिटिकल क्लास का था वो चाह रहा था कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो हुआ है वो एट द एंड ऑफ द डे शायद इस मुल्क की जमहूरियत के लिए बेहतर है, और उस वजह से हर मुमकिन कोशिश की गई कि कहीं भी जुडिशरी की जो एक यूनाइटेड फोर्स है उसको कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने से वो डाइल्यूट न हो जाए। दैट वाज नेवर द इंटेंशन। सवाल ये था कि एक अपीलेट जो है एस्पेक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है, और दोनों को करने के लिए आपके पास एक फोरम चाहिए, और लेकिन वो उस वक्त नहीं किया गया। इट वाज मोर पर, जैसे वो 19th अमेंडमेंट वाली बात भी पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी वाली बात थी, इसी तरह से ये भी ये हुई। वो उस वक्त कर लेना चाहिए था। पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी इस बात पे इसरार किया, लेकिन कंसेंसस नहीं बन सका, इस वजह से हमने वो उस वक्त नहीं कर सके। वी हैव टू विजिट अगेन। इस वक्त तो जाहिर है कि जो पार्लियामेंट की पोजीशन है उसमें 2/3 मेजॉरिटी किसी के पास भी नहीं है, तो ये इस किस्म की कोई चीज़ हो नहीं सकती। रेजोल्यूशन करना अलग बात है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना एक और बात है। लेकिन जो है बाकी जो कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन चाह रहा है कि हो इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इवन बाकी चीज़ें, मैं आपको ये बताऊं कि उस वक्त के बाद भी, जैसे फॉर एग्जांपल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स वाला है, ये अभी तक इट इज़ नॉट अ वेरी सेटिस्फैक्टरी सिचुएशन कि जिस तरह से सिलेक्शन होती है उस पर बहुत डिबेट है। उसमें जो लॉयर्स कम्युनिटी है उसकी भी बहुत एतराज़ात हैं। बताओ, हमारे तो सबसे नवीद साहब, सॉरी माफ करिएगा, आपकी बात काट रही हूँ, वक्त बड़ा कम है,
سر یہ بتائیے گا مگر اس وقت جب آپ کریں گے تو یہ آبویسلی لگے گا کہ ایک ریئیکشن آ رہا ہے ٹو دا پالیسیز جو فیصلہ ہوا گزشتہ دنوں میں پنجاب کے حوالے سے، جس طرح کا اٹیک بھی آ رہا ہے حکومت کی طرف سے جوڈیشری پہ، پھر آپ اگر اب یہ تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے تو سر لگے گا کہ آپ ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں، پہلی چیز تو آپ اس کی پرسپشن جو فیصلہ کورٹ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی یہ کورٹ کی ثوابدید ہے، اس کو کوئی کوشچن بھی نہیں کر سکتا اور نہیں کر رہا۔ جس طریقے سے ہوتی ہے چیزیں اس پہ ضرور ایک ڈیبیٹ ہے کہ جب اتنا زیادہ اس پہ ایمفیسس تھا، اتنے ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ جی آپ صرف 3 لوگ وہی چیز سنتے ہیں اور کبھی ایک قسم کا فیصلہ آتا ہے اور ڈیپینڈنگ آن دا پارٹی کچھ اور فیصلہ آ جاتا ہے، اس طرح سے نہ کرے۔ پرسپشن کے لیے بھی بہتر ہے کہ جسٹس شوڈ بی سین ٹو بی ڈن، تو اس لحاظ سے ایک لارجر بینچ بنایا، نہ بنایا انہوں نے، ٹھیک ہے، وہ اس وقت ان کا پاور تھا، لیکن اس کو ڈیبیٹ میں نہ لانا جو ہے میرا خیال ہے کہ غلطی ہوگی۔ وہ چیزیں ہو جاتی ہیں، اس وقت ہم کریکشنز نہیں کرتے، بعد میں ہم بھول جاتے ہیں، پھر کوئی کرائسس کریٹ ہوتا ہے تو اس وقت ہم کو پھر یہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں۔ تو لیٹس ناٹ ڈو دیٹ، لیٹس ورک آن دیز تھنگس۔ میں تو آپ کو صرف اتنا بتا رہا تھا کہ اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے سپریم کورٹ بار کے علی ظفر صاحب، he was the biggest proponent of these things کہ جی یہ سارا سسٹم چینج ہونا چاہیے اور سب۔ ہاں، تو آج جب وہ کسی اور پارٹی میں بیٹھے تو he's taking a different position، تو مجھے تو حیرت تھی ان کی بات۔ بالکل جی، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے ہم بات کریں گے پاکستانی ریاست کی جو گفتگو ہو رہی ہے اس وقت، یا مذاکرات ہو رہے ہیں ٹی ٹی پی سے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جو پاکستان سے ایک علماء کرام کا ڈیلیگیشن جو ہے کابل گیا اور وہاں اس نے کالعدم ٹی ٹی پی سے ملاقات کی۔ میڈیا میں آنے والی جو خبریں ہیں ان کے مطابق جو مفتی تقی عثمانی ہیں انہوں نے سربراہی کی اس ڈیلیگیشن کی، 18 رکنی یہ وفد تھا، یہ ان دنوں کابل دورے پہ ہے، اور دعوت ان کو obviously وہاں کی طالبان حکومت نے دی، مگر دورے کے دوران پاکستانی وفد کی جو کالعدم ٹی ٹی پی ہے ان کے نمائندوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور مذاکرات ہی ہوئے ہیں، جو سیز فائر ہے اور جو ٹاکس ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ۔ میڈیا ذرائع میں یہ کہا گیا ہے کہ مستقل امن کے قیام کے حوالے سے کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہوا۔ اس وقت جو پاکستان ہے اور کالعدم ٹی ٹی پی ہے ان کے درمیان ایک سیز فائر ہے غیر معینہ مدت کے لیے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کو مستقل ایک شکل دے دی جائے، مگر ابھی تک لگا نہیں کہ یہ جو وفد گیا ہے اس حوالے سے کوئی بہت بڑا بریک تھرو ہوا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس نے اپنی جو 2 شرائط ہیں ان کو ایک دفعہ پھر دہرا دیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو سابقہ فاٹا تھا جس کو ضم کیا گیا ہے خیبر پختونخوا میں، اس کو ریورس کر دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ کالعدم ٹی ٹی پی کو مسلح ہو کر پاکستان آنے کی اجازت دی جائے۔ یہ دونوں مطالبات جو ہے اس سے پہلے بھی پاکستانی حکومت کے سامنے رکھے گئے ہیں اور یہ رد کر دیے گئے ہیں۔ طالبان ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستانی علماء کا جو وفد ہے وہ چند اہم جو پیغامات ہیں وہ بھی کابل لے کر گیا، جس پر بات چیت ہوئی ہے۔ اس سارے معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے احسان اللہ صاحب، سینئر صحافی ہیں ماہر افغان امور، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر خان صاحب، سینئر صحافی ہیں اور بہت گہری نظر رکھتے ہیں ان سارے معاملات پہ۔ ویلکم ٹو دی شو جینٹلمن۔ جی سر، آپ کیونکہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے، تو سر اب بتائیں کہ کیا ہوا، کیا گفتگو اب تک ہوئی، کیا آگے ہونی ہے، پھر ہم طاہر خان صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کریں گے۔ ہاں ایگزیکٹلی، یہ جو علماء کا ڈیلیگیشن گیا ہے تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی جس میں پہلے قبائلی مشران گئے تھے، پھر جو قبائلی علاقے سے اور خیبر پختونخوا سے جو سینئر پولیٹیشنز تھے وہ بھی گئے تھے، تو یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔
کہ ان کے تھرو بھی یعنی جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں قبائلی مشران، پولیٹیکل فیگرز، پھر پارلیمنٹ، پھر علماء، تو ان سب کو ہم نے کانفیڈنس میں لینا ہے اور اس پورے پروسیس کا اس کو حصہ بنانا ہے. تو یہ اسی کی شروعات ہے. اور یہ ڈیلیگیشن پہلے جانا تھا، تقریباً 1 مہینہ پہلے ان کی تھی پلاننگ، لیکن وہ چیزیں پھر ڈیلے ہو گئی تھی کیونکہ کچھ لوگ تھے وہ اس وقت راضی نہیں ہو رہے تھے، جس پہ پھر کام ہوا، پھر وہ بھی اس ڈیلیگیشن میں شامل ہو گئے. حالانکہ ابھی بھی کچھ ہیں بڑے سینئر علماء جنہوں نے ریفیوز کیا تھا، وہ نہیں گئے. تو وہ گئے کابل. پھر ان کی وہاں پہ کابل میں تحریک طالبان پاکستان کی جتنی بھی سینئر لیڈرشپ ہے اور ان کے جو سربراہ نور ولی محسود، ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئیں. اور وہاں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ ملاقات میں مفتی صاحب نے، تقی عثمانی نے دعا بھی کی کہ جو ثمرات یہاں پہ شریعت کے ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان میں، وہ پاکستان میں بھی ہو. تو یہ اور ٹی ٹی پی کی طرف سے پوری ایک ڈاکومنٹ ہینڈ اوور کی گئی. کس کی طرف سے؟ ٹی ٹی پی کی طرف سے مفتی تقی عثمانی کو، وہ جس میں وہی شرائط ہیں جو میڈیا میں ایگزیکٹلی جس میں یہی ہے کہ یہ جو فاٹا کا علاقہ ہے، یہ تو ہم برٹش راج کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں، تو ابھی بھی یعنی یہ جو پاکستانی گورنمنٹ نے اس کو مرج کیا ہے تو یہ کوئی ویسٹرن کانسپیریسی ہے. تو وہ چیزیں اس میں شامل تھی. پر اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ چیز تھی اس میں یہ تھا کہ مفتی تقی عثمانی کے اپنے جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اس کا حوالہ بھی ہے کہ آپ نے فلاں فلاں موقع پہ شریعت کے لیے مسلح جدوجہد یا جہاد کو سپورٹ کیا ہے. تو ایک طرح سے یہ تھا کہ وہ دونوں کے بیچ میں وہ جو مناظر آپ کہہ لیں کہ وہ اس کی یہ کوشش تھی. اور ٹی ٹی پی کے اندر بھی پھر جو ان کا سینئر شورا ہے تو وہ لوگ جو ہیں وہ پھر مفتی تقی عثمانی کا جو مدرسہ ہے کراچی میں، اس سے ایفیلیٹڈ جو مدرسے ہیں ان سے فارغ شدہ ہیں. تو یہ تھا کہ ایک کوشش تھی پاکستانی حکومت کی طرف سے کہ علماء کے ذریعے بھی ان لوگوں کو انگیج کریں. میجر بریک تھرو نہیں ہوا. ہاں ابھی تک. جی طاہر صاحب، سر یہ ہمیں بات سمجھائیں کہ یہ جب بھی کوئی گفتگو ہوتی ہے ہمیں ہر دفعہ یہی کہا جاتا ہے کہ ٹی ٹی پی سے یہی شرائط ہیں، فاٹا کے حوالے سے obviously اور اسلحے کے حوالے سے پاکستانی ریاست ہر دفعہ رد کر دیتی ہے، مگر پھر وہیں کی وہیں گفتگو جو ہے پھنسی رہتی ہے. سر یہ اس میں کوئی پروگرس اس دفعہ بھی نہیں ہوا، تو کیوں یہ سوچا گیا کہ سچ مچ اس دفعہ کوئی پروگرس ہو پائے گا جب یہ وفد جائے گا؟ بہت شکریہ آپ کا. یہ وفد جو گیا ہے بیس سے بنیادی طور پہ اسی لیے تو گیا ہے کہ جو مشکلات ہے، جو مسائل ہیں، جو کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، یہ مذاکرات کا جو سلسلہ تھا یہ تو سابق وزیر اعظم صاحب نے اکتوبر میں پہلی مرتبہ اس نے کہا تھا. تو اب یہ معلوم نہیں کہ اکتوبر سے یہ شاید پہلے شروع ہوئے ہوں، اور اس وقت تو ذرا کافی سارا رد عمل بھی پاکستان میں آیا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ وہ جو ایک غصہ تھا ان مذاکرات کے حوالے سے وہ کم ہوا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے جو آپ کا سوال ہے کہ پاکستانی سائڈ مکمل طور پہ اس پہ خاموش، بالکل خاموش ہے کہ کن معاملات پہ مذاکرات ہو رہے ہیں. اور یہ جو میڈیا میں آتا ہے کبھی صحیح ہوتا ہے کبھی غلط ہوتا ہے، لیکن اس پہ میں اور آپ یقین نہیں کر سکتے. ہمارا مسئلہ تو پاکستان کا ہے. بٹ سر طاہر صاحب، آپ کے پاس تو وہاں سے بھی کوئی اطلاع آتی ہوگی نا کہ کیا ڈسکس ہوا یا کیا ڈسکس نہیں ہوا. ایک تو یہ غلط فہمی ہے اس وفد کے ساتھ، علماء سے یہ توقعات میڈیا نے یا جو میڈیا میں رپورٹس آ رہی کہ ناکام ہو گئے ہیں، یہ اس کے لیے تو نہیں گیا کہ کوئی فیصلے کرے. یہ تو اس کے لیے نہیں گیا، اس کے لیے گیا ہے کہ جو ایک ٹی ٹی پی کا ایک موقف ہے، جس طرح کہ وہ آج کل بہت زیادہ انضمام کے خلاف ان کا ایک جو موقف ہے وہ سامنے آ رہا ہے. تو اب جو کہ ان کو معلوم بھی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ ظاہر بات ایک بڑا پروسیس تھا، پھر آئینی ترمیم ہے، سب کچھ بار بار اس پہ ڈسکشن ہو گئی ہے. لیکن میرے خیال میں ٹی ٹی پی کو کچھ نہ کچھ تو اپنے لوگوں کو مطمئن کرنا ہے. ممکن ہے کہ ٹی ٹی پی اس مطالبے سے، وہ جو ایک قبائلی اضلاع میں تو کچھ لوگ ہیں نا جو انضمام کے خلاف ہے، ممکن ہے کہ اس کا ایک سمپتی اور حمایت کی حاصل کرنے کی کوشش بھی ہو. اور ویسے بھی فاٹا میں تو فاٹا کا تو ایک تاریخ تو ہے، وہ ٹیپو بتا سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے جو ان کا طالبان کا جو خط آیا تھا 2 دن پہلے ملاقات سے چند منٹ، اسی میں انہوں نے پوری ایک تاریخ بھی دی تھی کہ فاٹا کا کیا ہوا، محمد جناح کا ذکر کیا تھا، کچھ علماء کا ذکر کیا تھا کہ ایک آزاد حیثیت. تو یہ والا ایشو ہے. اب مسئلہ ہے کہ یہ گئے ہیں کنونس کرنے کے لیے، اپنا اثر رسوخ استعمال کرنے کے لیے، یا اس کے لیے نہیں گئے کہ وہاں پر کوئی فیصلہ ہوگا اور فیصلے کا اعلان ہوگا. ویسے بد اعتمادی بھی ہے ٹی ٹی پی کا اور علماء کے درمیان،
کہ 1800 علماء نے جب فتویٰ جاری کیا تو وہ فتویٰ تو TTP کے خلاف تھا ایک لحاظ سے. تو ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے یہ والا, اتنا آسان نہیں ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک سر. اور یہ اب ناظرین جو گفتگو ہے اس حوالے سے جاری رکھیں گے, بٹ آفٹر اے شارٹ بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں طاہر خان صاحب سے اور احسان اللہ ٹیپو صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو مذاکرات پاکستانی ریاست کے چل رہے ہیں TTP سے. جی سر, طاہر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ میڈیا میں ساری خبریں غلط تھیں, تو سر یہ اگر غلط تھیں تو صحیح خبریں کیا ہے, اب ہمیں بتا بھی دینا آپ. ہاں, اس میں میں طاہر خان صاحب کی جو بات ہے وہ انڈورس کروں گا کہ یہاں پہ میڈیا میں اس طرح وہ چیزیں آ رہی ہیں کہ جیسے یہ جو ڈیلیگیشن گیا ہے یہ صرف TTP سے مذاکرات کے لیے گیا ہے, اور کہ بالکل ہی مطلب کہ وہ کچھ اچیو نہیں کر پائے اور ضائع ہو گئی. کافی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں. تو وہاں پہ ایک تو یہ جو ڈیلیگیشن ہے اس میں بالکل TTP کا ایشو بھی تھا, لیکن یہ امارت اسلامیہ افغانستان کے یعنی اسپیشل انویٹیشن پہ وہاں پہ گیا, اور اس میں اور چیزیں بھی تھی. گرلز ایجوکیشن کے حوالے سے بڑا انٹرنیشنل ایک ایشو ہے. تو ہو سکتا ہے پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے کوشش ہو کہ وہاں پہ جو ان کا کنونس کیا جائے, کیونکہ اس کا بڑا انفلوئنس ہے مفتی تقی عثمانی کا. اور پھر اس میں ایک اور بھی بڑی اہم شخصیت ہے, وہ ہے دارالعلوم کوڑا خٹک کا جو محتمم سمیع الحق کے بھائی ہیں مولانا انوار الحق, تو وہ بھی اس میں ہیں. اور اس کیبنٹ میں بھی کوڑا خٹک کے ہیں, یعنی لوگ ہیں کہ وہاں سے وہ پڑھے لکھے ہیں, تو وہ بھی تھا اس میں. پھر اسلامک بینکنگ کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں تھیں, اسلامک اکانومی کے حوالے سے بھی چیزیں تھیں. تو یہ پراپر ایک وہ تھا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایفرٹ. ایگزیکٹلی. تو اس میں یعنی TTP کا بھی تھا, کیونکہ ایفرٹس ہو رہی تھی پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے کہ TTP کو اس چیز کے تھرو بھی ہم انگیج کریں, کیونکہ وہ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اور وہ ان کے جو ایک اعلامیہ ایک طرح سے آیا TTP کی طرف سے, تو اس میں انہوں نے بڑا ان کو ویلکم کیا ہے, ان کو کہ یہ ہمارے استاد ہیں. تو وہ چیزیں ہیں. تو پاکستان اب چاہ رہا ہے پاکستانی گورنمنٹ کے ان لوگوں کے تھرو TTP کو انفلوئنس کر کے, تاکہ دو شرائط ہیں. ایک کہ TTP کی طرف سے کہ فاٹا مرجر کو ریورس کیا جائے, جو کہ پاکستانی گورنمنٹ بالکل اس پہ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ وہ اس پہ ایگری ہو پائے گی. ہاں, کچھ چیزیں ہیں جس کے حوالے سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو وہاں پہ چینجز آ سکتی ہیں سابق فاٹا میں اور TTP کے مذاکرات کے حوالے سے. اور دوسرا یہ کہ پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے ایک ہے ڈیمانڈ کہ TTP کو ہتھیار یعنی پھینکنے ہوگے, سرنڈر ہونا ہوگا, جس پہ TTP ابھی تک بالکل یعنی انکار کر رہی ہے. تو یہ جو دو ایشوز ہیں, تو اس میں پھر پاکستانی ریاست کے جو ادارے ہیں جو کہ براہ راست حصہ ہے اس پورے پروسیس کا, انہوں نے پھر مفتی تقی عثمانی یا باقی جو علماء کرام ہے کہ ان کے تھرو ہم ان کو انگیج کریں اور کنوینس کرنے کی کوشش کریں. بالکل ٹھیک. طاہر صاحب, سر یہ تو بہت بڑی بات کی ٹیپو صاحب نے, احسان اللہ ٹیپو صاحب نے, جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستانی ریاست جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو تبدیلیاں کچھ کر لے سابق فاٹا کے علاقوں میں, ان کو راضی کرنے کے لیے. سر کیا آپ کے پاس بھی اس طرح کی اطلاعات ہے؟ میری پاس یہ اطلاعات تو خیر نہیں ہے. ممکن ہے کیونکہ ٹیپو صاحب کی تو بڑے ذرائع اور بڑے اچھے وہ ہے کانٹیکٹس ہے, لیکن کچھ نہ کچھ تو ضرور اس لیے کرنا پڑے گا کہ اگر مذاکرات کو کامیاب کرانا ہے اور یا آگے بڑھنا ہے سلسلہ, تو لینا دینا تو ہوگا. اس کے بغیر تو گیو اینڈ ٹیک کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب مذاکرات شروع ہوئے ہیں تو ان کے جو مخالفین ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ماضی میں جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں, خواہ وہ قبائلی اضلاع میں یا سوات میں ہوئے تھے, تو وہ کامیاب نہیں ہوئے. تو اسی تناظر میں دوسری بات ہے کہ اب جو حالات ہے یہ پاکستان کے لیے مشکل ہے. پاکستان نے جو مذاکرات پہ گیا ہے یہ دباؤ کے بعد گیا ہے, کیونکہ بڑے مسائل ہو رہے تھے. TTP وہاں مضبوط ہوئی ہے افغانستان میں, ان کو اب نہ امریکی ڈرون کا خطرہ ہے, نہ اشرف غنی حکومت کے ان کے خلاف آپریشن کا خطرہ ہے. تو لہٰذا پاکستان کے لیے مشکل تھے. افغان طالبان پہ بھی وہ ہے دباؤ ہے, کیونکہ افغان طالبان کہتے ہیں ہم کسی کو الاؤ نہیں کریں گے ان کی سرزمین, لیکن TTP تو وہاں موجود ہے. اب تو سب کو معلوم بھی ہو گیا ہے. پھر TTP پہ خود بھی وہ ہے دباؤ ہے, کیونکہ TTP نے بھی راستہ نکالنا ہے. افغان طالبان ممکن ہے کیونکہ اسٹیج پر ان کو روکیں کہ آپ یہاں کام نہیں کر سکتے. تو سب پہ ایک دباؤ ہے, تو راستہ تو نکالنا پڑے گا. اور یہ جو وفد گیا ہے علماء کا, پاکستانی حکومت اور ریاست اور ہر وہ آپشن استعمال وہ یہ کریں گے جو ان کو توقع ہے کہ کسی نہ کسی حد تک یہ اس میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. اسی لیے علماء وہاں گئے ہیں. نہیں تو طاہر صاحب پھر مطلب کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لے کچھ دے, تو پھر کہیں نہ کہیں کوئی پاکستانی ریاست میں گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم ایسی کیا چیز آفر کر سکتے ہیں پاکستانی TTP کو؟ ضرور
बिकॉज क्लियरली रिवर्स करना फाटा की स्टेटस तो वो तो मुमकिन नहीं है ना सर। फाटा रिवर्स तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि वो एक बहुत एक लंबे प्रोसेस के बाद बहुत ज़्यादा सालों से ऑप्शंस पे डिस्कशन हुई है, फिर ये इस ऑप्शन को अडॉप्ट किया गया और उसकी बड़ी सपोर्ट है कबायली इलाकों में, मुखालिफिन भी है। ऐसा नहीं कि सारा फाटा उनके वो हिमायत, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मासिवाई जमीयत उलमा इस्लाम के और चकज़ई साहब की उन्होंने मुखालिफत की थी। बाकी जो तमाम जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं वो तो इसके हक में थी। तो इसको तो वापस करना बिल्कुल सही कहा आपने, ये मुश्किल है, लेकिन कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। तो जो टीपू साहब जब कहते हैं कि कोई तब्दीलियां हो सकती है इंतजामी, तो कुछ ना कुछ तो इनके, हाँ बिल्कुल आपका सवाल जो है कि इनके जहन में कुछ ज़रूर होगा, इसलिए तो प्रोसेस रुका नहीं है, सिलसिला चल रहा है और महीनों से चल रहा है। और इसमें ये जो कोशिश हो रही, कभी उलमा को भेजो, कभी कबायली मशरान को भेजो, मुमकिन है कि कोई और लोग भी चले जाएं, सियासी लीडर भी चले जाएं, तो वो एक सिलसिला जारी रहेगा। क्योंकि मेरे ख्याल में इस दफ़ा रियासत भी, रियासती इदारे भी, और मेरे ख्याल में अफगान तालिबान भी, मैं जब सिराजुद्दीन हक्कानी से मिला तो उसने कहा कि ये मेरी नहीं है कि मैं मेज़बान हूँ, उसने कहा ये तमाम इस्लामी इमारत की जब हुकूमत आई तो उनकी सोच थी कि ये पाकिस्तान की मदद की जाए और यहाँ से जंग खत्म की जाए, तो सब इसमें अपना रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन अब देखना है कि होता क्या है। बिल्कुल ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही, विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।